नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी का तज़किरा कर रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि ये बिज़नेस पार्टनर भी थीं, तो तिजारती मुआहिदा भी था इनके साथ, उसका भी ज़िक्र कर रहे थे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनसे 6 औलादें थीं, उनका भी ज़िक्र करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सैयदा खदीजा से मोहब्बत का ये आलम था कि आपको उनकी आवाज़ से भी मोहब्बत थी, और आपको उनकी वफ़ात के कई साल बाद तक भी हज़रत हाला जो उनकी बहन थी और उनकी आवाज़ अपनी बहन से मिलती थी, वो उन्हें बैठा के उनसे बातें करते थे ताकि सैयदा खदीजा की आवाज़ सुन सकें। और सैयदा आयशा की हमने आपको हदीस सुनाई जो उन्होंने रिवायत की है कि मैं इस बात पर जलन और रश्क का इजहार करती थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कभी नहीं भूल पाए। वो उन्हें कैसे भूलते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मोहसन हस्ती जो एहसान ही एहसान करती हो, वो हस्ती जब दूसरों का एहसान कभी उन पर आ जाए तो कैसे भूल सकते हैं? वो कभी भी नहीं भूल पाए। सैयदा खदीजा को वो अपना ज़िंदगी का साथी ही नहीं, अपनी मोहसिन भी मानते थे। एक मर्तबे मदीना मुनव्वरा में बदर में उनके अपने दामाद अबुल आस कैदी बनकर आए। उस वक्त तक अबुल आस अहले मक्का के मुशरिकीन में से थे और सैयदा ज़ैनब उस वक्त तक मक्का में थीं। तो जब आपने ये ऐलान फरमाया कि फ़िदिया देकर अपने अपने कैदी छुड़ा लिए जाएं, तो सैयदा ज़ैनब ने यमनी अकीक का एक हार भेजा। सोने का वो हार बहुत कीमती पत्थरों से भरा हुआ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो आपके आँखों से आंसू जारी हो गए, आप पर रिक्कत तारी हो गई। आपने सहाबा की तरफ देखते हुए फरमाया, तुम लोग मुझे इजाज़त देते हो कि ये मैं बेटी को उसकी माँ का हार वापस कर दूँ? मैं खदीजा के गले पर यह हार देखा करता था। फिर उन्होंने अपनी मोहब्बत से अपनी बेटी को तोहफे में शादी के वक्त दे दिया। अब वो अपने शौहर को छुड़ाने के लिए भेज रही हैं, और ये हार जो है, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं ये कैदी ज़ैनब के इस फ़िदिया के बग़ैर छोड़ दूँ। तो सब सहाबा ने आपका वो रिक्कत वाला माहौल देखा, और सब सहाबा ने बैक ज़बान कहा, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, बिल्कुल दे दें, सैयदा ज़ैनब को उनका हार वापस कर दें। तो आपने अबुल आस को बुलाकर एक वादा लिया कि हज़रत ज़ैनब को मक्का से वो मदीना भेज दें, और हार उन्हें दे दिया कि ये मेरी बेटी को वापस कर देना, और कहना अपनी माँ की निशानी अपने गले पे रखे। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदा खदीजा से शादी के बाद मुफलिसी का दौर ख़त्म हो गया। तिजारत बहुत फली फूली। वो दूसरों के ज़रिए तिजारत जो करती थीं, वो तो ज़ाहिर है उनको उतना नफ़ा नहीं देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर व बरकत, रहमत, दयानतदारी, अमानतदारी, इन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर जब तिजारत की, तो वो कामयाबी, वो नफ़ा जो ज़िंदगी भर खदीजा को ना हुआ, वो अब होने लगा। कुरान मजीद में सूरह वद्दुहा में अल्लाह ताला ने भी फरमाया, ववजदका आइलन फ़अग़ना। अल्लाह ताला ने आपको गरीब, तंगदस्त पाया, गनी कर दिया, मालदार कर दिया। उस दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी भी सखावत और जूदो करम का बहुत शोहरा था, और सैयदा भी अपनी सखावत और जूदो करम की वजह से बहुत मशहूर थीं। और यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरदारान मक्का आपकी अखलाकी हैसियत में आप अपना लोहा मनवा चुके थे। सरदारान मक्का भी आपको
جیسے سیدہ کو مانتے تھے اب آپ کو بھی اپنا سردار ماننے لگے۔ لوگوں پر اتنا آپ کا اعتماد قائم ہو گیا۔ سیدہ خدیجہ کے پاس بھی لوگ اپنی امانتیں چھوڑا کرتے تھے، لیکن ان سے کئی گنا زیادہ اب اعتماد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اپنی قیمتی چیزیں آ کر آپ کے پاس امانتاً رکھنے لگے۔ اور یہ سلسلہ تو یہاں تک جاری رہا کہ اعلان نبوت کے بعد، بلکہ جب ہجرت کا وقت آتا ہے، اعلان نبوت کے بعد جب دشمنی کا وقت آتا ہے تو دشمنی اپنی جگہ، لیکن امانتیں اپنے گھر میں یا اپنوں کو نہیں سونپیں گے، وہاں خطرہ ہے۔ جو ان کے اپنے ہیں، جن کے ساتھ مل کر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہیں، اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رکھیں گے۔ یہی وقت ہوا کہ جب ہجرت کا وقت آتا ہے تو یہی حال ہوا کہ امانتیں آپ کے پاس ہیں، جان لینا چاہ رہے ہیں، امانتوں کا بھروسہ صرف آپ ہی پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر چھوڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علی کل ان کی امانتیں واپس کر کے تم مدینہ چلے آنا۔ سب سے زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق کا آپ کی شادی کے بعد جو واقعہ ملتا ہے وہ حضرت خدیجہ کے غلام کا ملتا ہے، حضرت زید بن حارثہ۔ ان کے بھتیجے، حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام ہیں۔ وہ جاتے ہیں عکاظ کے بازار میں تو دیکھتے ہیں کہ 8 سال کا بچہ، بہت خوبصورت سا بچہ ہے اور دکھنے سے ہی بہت خاندانی اور بھلے گھر کا لگتا ہے، وہ کوئی فروخت کر رہا ہے۔ وہ اس بچے کو خریدتے ہیں اور لا کر اپنی پھوپھو حضرت خدیجہ کی تحفے میں ان کو نظر کر دیتے ہیں۔ سیدہ وہ بچہ جو ہے حضرت زید بن حارثہ کو، ایک غلام بچہ ہے، اس کو غلام سے زیادہ ایک بیٹے کی حیثیت دیتی ہیں، بہت اچھے طریقے سے رکھتی ہیں۔ لیکن وہ بچہ زید بن حارثہ کو وہ پورا واقعہ یاد ہے کہ وہ کیسے غلام بنے، اور وہ سیدہ کو سناتے ہیں کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی نانی کے گھر جاتے ہیں اور ننیہال سے واپسی پر یا جاتے ہوئے راستے میں انہیں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں۔ اس میں ان کے والدہ جو ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور مال دولت سب چھین لیتے ہیں، اس میں وہ ان کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں اور لا کر وہ ان کو بیچ دیتے ہیں۔ اب حضرت زید کو یہ سارا واقعہ یاد ہے اور وہ حضرت خدیجہ کو سناتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کو اس بات پر بہت پیار آتا ہے، جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ یہ واقعہ سناتی ہیں، اور جب آپ حضرت زید کو دیکھتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں۔ جب حضرت زید یہ واقعہ اپنے منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے ہیں تو آپ کو ان پر بہت پیار آتا ہے۔ آپ انہیں اتنا والہانہ پیار کرتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ اسی وقت ان کا ہاتھ پکڑ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں یہ میرا تحفہ آپ کے لیے۔ اور آپ اتنے خوش ہوتے ہیں حضرت زید کو دیکھ کے کہ انہیں گلے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زید میرا بیٹا ہے۔ لیکن یہ اس وقت وہ محبت سے کہتے ہیں، قانونی طریقے سے اس کے بعد واقعہ ہوتا ہے۔ وہ یہ واقعہ ہے کہ حضرت زید کے چچا اور حضرت زید کے والد وہ سردار ہیں اپنے قبیلے کے، چچا سردار ہیں ایک دوسرے قبیلے کے، یہ دونوں سردار مل کر آتے ہیں۔ حضرت زید کی عمر اس وقت 15 سال کی ہو جاتی ہے۔ اب یعنی سمجھ لیجئے کہ 7 سال ہو گئے انہیں سیدہ خدیجہ کے پاس آئے ہوئے، اور اس میں سے بھی کچھ سال ہو گئے انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے۔ تو ان کو ڈھونڈتے ہوئے ان کے والد اور ان کے چچا آ جاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم بنی کلب کے سردار ہیں اور یہ ہمارا بیٹا ہے۔ ہمیں لوگوں سے پتہ چلا، ہم بازار گئے، ہمیں پتہ چلا کہ بہت سال پہلے عکاظ میں ایک بچہ فروخت ہوا، ہمیں پتہ چلا کہ وہ بنی قریش کے ایک قبیلے میں گیا، ہمیں پتہ چلا وہ مکہ میں ہے، ہمیں پتہ چلا اب وہ آپ کے گھر میں ہے۔ تو ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے ہیں۔ تو حضرت زید نے بھی اپنے والد اور اپنے چچا دونوں کو پہچان لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیا یہ واقعی آپ کے والد ہیں، کیا واقعی یہ آپ کے چچا ہیں؟ وہ کہنے لگے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
آپ انہیں لے جا سکتے ہیں اگر یہ جانا چاہیں۔ تو ان کے والد اور چچا کہتے ہیں کہ آپ ہم سے قیمت لے لیں، جتنی قیمت میں خریدا اتنی نہیں، جتنی آپ چاہیں، جتنی آپ طلب فرمائیں اتنی قیمت میں ہم انہیں آپ سے واپس لینے کو تیار ہیں، آپ قیمت لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو ہم کوئی قیمت نہیں لیتے، انہیں بخوشی آپ کے ساتھ روانہ کرتے ہیں، لیکن اگر یہ نہ جانا چاہیں تو پھر آپ ضد نہیں کریں گے۔ تو والد اور چچا بیک زبان کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ضد نہیں کریں گے، یہ تو انصاف سے بھی بڑا، یہ تو احسان کا معاملہ کر رہے ہیں آپ، اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ تو وہ دونوں اپنے بیٹے کی طرف حضرت زید بن حارثہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو بیٹا، ہم تمہیں بہت مشکل سے، ہمیں 7 سال ہو گئے تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور ہم بڑی مشکل سے تم تک پہنچے ہیں، چلو اپنے گھر چلو، سرداری تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ میں ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو والد اور چچا اتنے حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ خاندان کو چھوڑ کر تم غیروں کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت زید نے جواب دیا کہ میں ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں ان کو، ان کے اوصاف کو، جو میں نے تجربہ کیا ہے ان کے اخلاق کا، ان کی محبت کا، ان کے اثار اور قربانی کے جذبے کا، میں اس پر کسی چیز کو بھی، کسی رشتے کو بھی ترجیح نہیں دے سکتا، نہ سرداری کو، نہ باپ کو، نہ چچا کو، نہ قبیلے کو، میں یہی رہنا پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، ان کے والد اور چچا یہ جواب سن کر بخوشی راضی ہو گئے، بہت خوشی اور اطمینان کے ساتھ واپس چلے گئے اور یہ کہہ گئے کہ ہم کبھی کبھی ملنے آ جایا کریں اور کبھی کبھی یہ ملنے آ جایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بخوشی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید، ایک 15 سال کے بچے کی یہ بات سنی تو آپ بیت اللہ تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی کو اپنا منہ بولا رشتہ بناتا تھا تو اس کا اعلان کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت زید کو آزاد کر دیا، یعنی وہ جو غلام تھے اب وہ غلام نہیں ہیں، وہ آزاد کردہ زید بن حارثہ ہیں۔ اب اگلا سٹیپ کہ وہ حرم میں جا کر کیا فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں بآواز بلند یہ اعلان کیا کہ یہ آج سے یہ زید بن حارثہ نہیں، یہ زید بن محمد ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان کا وارث ہوں، یہ میری وراثت کے حقدار ہیں۔ یعنی اگر ان کا کوئی وراثت ہوئی تو وہ مجھے ملے گی، میرا جو ورثہ ہوگا اس میں جیسے بیٹا شامل ہوتا ہے، جیسے بیٹا حقدار ہوتا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھ سے وراثت پائے گا اور میں اس سے۔ اس بنا پر لوگ انہیں زید بن محمد کہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منصب نبوت پر فائز ہوئے اس وقت حضرت زید آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو، زید بن حارثہ کو، زید بن محمد بنا دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ محمد رسول اللہ کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تب لوگوں نے زید بن حارثہ کو واپس زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا، جن کو اب تک زید بن محمد کہتے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بعد خود بھی انہیں زید بن حارثہ پکارنا شروع کر دیا۔ حضرت زید کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ کی بھی تربیت اور سرپرستی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے آپ پر بہت احسانات تھے، انہوں نے آپ کی پرورش فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو، اپنے چچا کو، ان کی محبت کو اور ان کی مہربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا۔ یہ کثیر العیال تھے۔ ایک مرتبہ بہت شدید گرانی ہوئی مکہ مکرمہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آیا کہ میرے چچا کثیر العیال بھی ہیں اور غربت اور تنگ دستی میں بھی ہیں، تو ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے چچا حضرت عباس سے جا کر یہ بات کی۔ حضرت عباس ایک مالدار آدمی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بات کا تذکرہ یوں کیا کہ آپ کے بھائی کا کنبہ بڑا ہے، مالی حالت دگرگوں ہے،
کیوں نہ ایسا کریں کہ جہاں تک ہو سکے ہم ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کے بچے ہی اپنے پاس لے آئیں اور ان کی کفالت شروع کر دیں۔ حضرت عباس کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ دونوں مل کر حضرت ابو طالب کے پاس گئے، انہیں اپنا مدعا بیان کیا کہ ہم دونوں نے ایسا سوچا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے جواب میں کہا کہ عقیل اور طالب کو میرے پاس چھوڑ دو، اس کے سوا تم جو چاہے کر لو، یعنی جتنا چاہے میرا بوجھ ہلکا کر دو، جتنے بچوں کی چاہے کفالت کر لو۔ تو حضرت عباس نے اس وقت حضرت جعفر کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ اس وقت بہت چھوٹے تھے، کچھ روایات میں 5 سال ہے اور کچھ میں 3 سال ہے اور کچھ میں 4 سال ہے، تو سمجھ لیجئے 3، 4 یا 5 سال کے ہوں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں سرپرستی میں یہ تشریف لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو بھی اپنے بچوں کی طرح پالا۔ سیدہ خدیجہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہی پیار کرتی تھیں، دونوں انہیں اولاد سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت خدیجہ کے تینوں بچے جو دوسرے 2 نکاحوں سے تھے، ایک کا نام ہند تھا، ایک کا نام حالہ تھا، ایک بیٹی کا نام ہند تھا، حضرت علی تھے، حضرت زید تھے، ان سب کو اپنی اولاد کی طرح پالا۔ یعنی اب یہ 5 بچے ہیں اور اس کے ساتھ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بھی 6 بچے ہیں جنہیں آپ نے اپنی اولاد کی طرح ان 5 بچوں کو بھی ان 6 بچوں کے ساتھ مل کر پالا ہے۔ عزیزان گرامی، بہت ساری روایات حضرت خدیجہ کے بیٹے حالہ، حضرت خدیجہ کے بیٹے ہند، حضرت خدیجہ کی بیٹی ہند سے ملتی ہیں، اور ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی تربیت، ان کی سرپرستی، ان کی محبت اور ان کے ساتھ معاملات میں اور اخلاق میں اور لین دین میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سگے باپ سے کم نہیں۔ اگر ایسا کہا جائے کہ بڑھ کر کیا ہے تو بھی غلط نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت، آپ کا اخلاق، آپ کی عادات، آپ کا شمائل، یہ شروع ہی سے بہت مختلف رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت تو اس قدر لٹائی ہے اپنوں پر بھی پرایوں پر بھی کہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ بحیثیت ایک یتیم بچے کے جب کسی چیز کی محرومی آپ کے اندر ہوتی ہے تو 2 طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ انسان ایسے سوچنے لگ جاتا ہے کہ وہ خود محروم ہے تو دوسروں کو وہ کیوں دے، اور ایک وہ سوچ ہوتی ہے جو خالصتاً الہامی، روحانی اور اللہ کے اولیاء ہی کی ہوتی ہے، جو اللہ کے چنیدہ بندوں کی ہوتی ہے کہ جو کمی، جو تنگی، جو محرومی بحیثیت انسان مجھے ملی ہے وہ میرے ہاتھوں یا معاشرے کے ہاتھوں ان لوگوں کو نہ ملے جو محروم ہیں۔ اسی لیے جب کبھی آپ کسی یتیم کو دیکھتے تھے تو اسے بڑھ کر گلے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ جب آپ کسی کو دیکھتے تھے کہ اس کی ماں نہیں ہے تو آپ کو اپنی والدہ یاد آ جاتی تھیں تو آپ فرماتے تھے میں تمہاری ماں بھی ہوں، میں تمہارا باپ بھی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لباس کی، آپ کے مزاج کی، آپ کی طبیعت کی، آپ کی گفتگو کے انداز کی، آپ کے اپنی اولاد، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے خاندان کے لوگ، تمام یہ گواہیاں ہر ایک طرف سے آئیں۔ جب تک کہ اعلان نبوت نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آئیڈیل شخصیت رہے، اور جب اعلان نبوت ہو گیا تو وہی رشتہ دار، وہی خاندان، وہی قبیلہ، ان کی سوچیں مذہب کی وجہ سے، دین کی وجہ سے بدلی، اور جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت حسین الفاظ میں کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے نہیں، یہ مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ سیدہ زینب سب سے بڑی صاحبزادی تھیں جن کا نکاح آپ نے ابو العاص جو حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے ان سے کیا۔
پھر حضرت رقیہ تھیں اور کلثوم تھیں۔ یہ 2 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ان کا نکاح کیا۔ رخصتی سے پہلے ہی ابو لہب کے کہنے پر ان دونوں بیٹوں نے ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ یہ اسلام کی سزا دی تھی ابو لہب نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بخوشی قبول کیا۔ چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ تھی، اور پوری کائنات میں، پوری دنیا میں ان کی اولاد، ان کے شوہر، ان کے والد، ان کا مقام، اپنا مقام بلند ترین ہے۔ عزیزان گرامی، سیدہ خدیجہ کی یہ اولاد حضرت فاطمہ ان میں سب سے چھوٹی تھی۔ حضرت عبداللہ جو آپ کے بیٹے تھے، حضرت قاسم سے آپ کی کنیت ہے، آپ نے اپنی حیات میں منع فرما دیا تھا کہ کوئی لوگ میرا نام بھلے رکھیں لیکن میری کنیت کوئی نہ رکھے۔ ابا قاسم ایسے ہی بہت سارے بن گئے، تو جب بھی کوئی کسی کو پکارتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے یا آپ اپنی توجہ اس طرف کرتے، تو اس بات کو آپ نے پسند نہیں فرمایا، تو آپ کی حیات میں ابا قاسم کوئی نہیں کہلاتا تھا سوائے آپ کی ذات اقدس کے۔ حضرت عبداللہ بھی بہت چھوٹی عمر میں وفات پا گئے۔ جب حضرت قاسم کی وفات ہوئی تو اس وقت تک آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، لیکن جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی، جنہیں آپ بہت پیار کرتے تھے، اور سیدہ خدیجہ جنہیں پیار سے لوگ طاہرہ کہتے تھے، طاہرہ ان کا لقب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ کے لقب کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے انہیں طاہر کا خطاب دیا، اور اپنے بیٹے کو پیار سے طاہر کہا کرتے تھے، اور سیدہ ان کو طیب کہا کرتے تھے۔ تو طیب اور طاہر پیار سے کہتے تھے، اور نام عبداللہ تھا۔ جب حضرت عبداللہ کی وفات ہوئی تو کفار نے بہت گستاخانہ جملے کسے۔ سب سے زیادہ ابو لہب نے اس وقت گستاخانہ باتیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عزیزان گرامی، ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی دکھ اور غم آتا ہے تو اپنے اس وقت سایہ بن جاتے ہیں، اپنے قریب آ جاتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات اس طرح سے ہوئی کہ انہوں نے طنز کرنا شروع کر دیا، اور سرداران مکہ سے کہا کہ اب جا کر پوچھو کہ اب ان کے دین کو لے کر کون چلے گا۔ ان کا تو بیٹا نہیں رہا، تو ان کی تو نسل ختم ہو گئی، ان کا تو نام ختم ہو گیا، تو ان کے نام کے ساتھ ہی، ان کی وفات کے ساتھ ہی ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ان کا نام لیوا ہی جب کوئی نہیں ہوگا، نسل ہی نہیں ہوگی، تو یہ دین جو ہے وہ ایک نسل کے ساتھ وہ چلا رہے تھے اپنے تئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن میں سورہ کوثر نازل کر کے دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابراہیم بھی صاحبزادے تھے جو مدینہ میں پیدا ہوئے، اور وہ بولتے بھی تھے، اور وہ 3 سال کی عمر سے ذرا سے بڑے تھے جب ان کی وفات ہوئی۔ عزیزان گرامی، ہم آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر بہت تفصیل سے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔